बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिविक्स FA पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 में से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 पढ़ेंगे, जिसे हम मुख्तसरन 56 का आइन भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान का पहला आइन था जो कि तकरीबन 9 साल की मेहनत के बाद बना था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे जो आइन की ताख़ीर का बायस बने। तो ये आइन आखिरकार 23 मार्च 1956 को लागू हुआ और ये 23 मार्च 1956 से लेकर 8 अक्टूबर 1958 तक नाफिजुल अमल रहा। इसकी मेन फीचर्स क्या थीं, इसकी अहम खुसूसियात क्या हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। 1956 का आइन एक तहरीरी आइन था। ये आइन दो 234 दफ़ात पर मुश्तमिल था। 13 अबवाब और 6 गोशवारे थे। इसके इफ्तिताहिया में करारदाद मकासद शामिल थी। करारदाद मकासद हम जब पढ़ रहे थे तो उसकी अहमियत में हमने पढ़ा था कि करारदाद मकासद की एक अहमियत ये भी है कि इसको तीनों आइनों में इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर ये एक वफाकी आइन था। पाकिस्तान के सारे आइन तकरीबन वफाकी हैं। आइन के तहत पाकिस्तान को उस वक्त का जो वफाक था वो 2 सूबों पर मुहित था, एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान आइन बनने से पहले 4 सूबों और 12 रियासतों पर मुश्तमिल था। इसे 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट बना दिया गया था और इस तरह पाकिस्तान के 2 सूबे बन गए, एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान। इससे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के 5 सूबे थे और 12 रियासतें थी। जैसा कि वफाक में होता है तो इख्तियारात मरकज़ और सूबों में तकसीम होते हैं। इख्तियारात की फिर 3 फहरिस्तें होती हैं। एक में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात का ज़िक्र होता है, दूसरी में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का, और तीसरी जो है मुश्तरका अमूर की कंकरेंट लिस्ट होती है। इस वक्त इस पे चाहे तो सूबा कानून साजी कर ले, चाहे तो ये इख्तियारात मरकज़ इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर कोई एक इख्तियार सूबा और मरकज़ दोनों इस्तेमाल करें तो मरकज़ को फ़कीयत हासिल होती है। सूबाई खुद मुख्तारी का इसमें ख़ास ख्याल रखा गया था। तीसरे नंबर पर यह एक आइन लचकदार आइन था। लचकदार आइन से मुराद ये होती है कि तरमीम में जो तरमीम करने का तरीका है इसके अंदर वो आसान होता है, ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल नहीं होता। तो इसके अंदर यह था कि कौमी असम्बली के 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम कर सकती थी और उसके बाद दूसरे नंबर पर सदर इसकी तौसीक कर देता था। चौथे नंबर पर यह आइन पार्लिमानी निज़ाम का हामिल था। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म कहलाता था। पार्लियामेंट को बरतरी हासिल थी। पार्लियामेंट जो एक इदारा है उसी ने ही वज़ीर आज़म का चुनाव करना है और पार्लियामेंट ने ही सदर का चुनाव करना है। जो पार्लियामेंट सूबाई पार्लियामेंट हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं और कौमी असम्बली मिलकर सदर का इंतखाब करती हैं और कौमी असम्बली मरकज़ के अंदर वज़ीर आज़म का इंतखाब करती है। पार्लिमानी निज़ाम में सदर को बराए नाम इख्तियारात हासिल होते हैं और असल इख्तियारात का सरचश्मा वज़ीर आज़म होता है। ये चीज़ बरतानिया के आइन से ली गई थी, जहाँ पर बादशाह
پارلیمانی جمہوری نظام ہے جو ان کا، اس کے اندر پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے اور وزیر اعظم اختیارات کا استعمال کرتا ہے، لیکن جو بادشاہ ہے وہ سربراہ ریاست کہلاتا ہے، لیکن اس کے اختیارات کم ہیں، برائے نام اختیارات ہیں۔ تو وزیر اعظم 1956 کے آئین میں بھی اصل اختیارات کا سرچشمہ ہے، اور جو حیثیت برطانیہ میں صدر کی تھی وہ بادشاہ کی تھی، وہ پاکستان میں صدر کی ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ پھر اس کے بعد چنتا ہے، اور پھر کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوتی ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں جیسے 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہیں، اور یہیں اس کو پھر ہٹا بھی سکتی ہیں۔ جیسے قومی اسمبلی کا 2/3 اکثریت اگر چاہے ممکن ہو تو یہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، صدر سنگین غلطی کرتا ہے، تو اس کی مواخذہ کی کارروائی کے ذریعے سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کی اکثریت کا جب تک اعتماد حاصل ہوتا ہے، وزیر اعظم اپنی سیٹ پر رہتا ہے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو عدم اعتماد کے ذریعے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، یہ ایک ایوانی مکنہ تھی، اس میں صرف قومی اسمبلی تھی، اور اس کے اراکین 300 تھے، 150 مشرق سے اور 150 مغربی پاکستان سے۔ 10 خواتین کی نشستیں مخصوص تھیں، 5 مشرقی سے، 5 مغربی پاکستان سے۔ اسمبلی کی مدت 5 سال تھی۔ آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی تھی۔ نمبر 6 جو پوائنٹ ہے وہ آزاد عدلیہ کا ہے۔ سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت ہوگی، صوبوں کی بڑی عدالت ہائی کورٹ ہوگی، اور مرکز کی بڑی عدالت سپریم کورٹ ہوگی۔ چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے، اور جو ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل تھا، اور ان کی برطرفی مواخذہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، جس طرح صدر کی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن ہے، پھر صدر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ واحد شریعت یعنی پاکستان، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ہوں گے سارے، اس میں کوئی بھی واحد شریعت سے مراد یہی ہے کہ پاکستانی ہوں گے، تمام جتنے بھی پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے شہری ہیں، اس میں کوئی مشرقی پاکستانی یا مغربی پاکستانی نہیں کہلائے گا۔ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ ریاستوں کی بھی شریعت ہوتی ہے اور دوہری پہچان ہوتی ہے، اور پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بھی ایک شریعت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صوبوں کی الگ سے کوئی شریعت ہے، واحد شریعت کے اصول پر یہ قائم تھا۔ نمبر 8، بنیادی حقوق، جیسا کہ کوئی بھی جمہوری ملک اپنے باشندوں کو فراہم کرتا ہے بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، جن کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، یا شخصیت کا نکھار ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو اقوام متحدہ نے بھی اس اپنے چارٹر میں یہ حقوق فراہم کیے ہیں، اور قانون کی نگاہ میں سب برابر کہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی اس آئین کے اندر حقوق فراہم کیے گئے، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، تو جیسے بھی ان کے حقوق ہیں وہ ان کو عطا کرتی ہے ریاست کی طرف سے، اور حکومت اس کی حفاظت کرے گی ان حقوق کی، اور عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور عدالتیں ان حقوق کی پامالی کو روکتی ہیں۔ سرکاری زبانیں 2 تھیں، اردو اور بنگالی۔ سرکاری زبانوں کا مسئلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی۔ بنگالی چاہتے تھے کہ بنگالی زبان جو وہ بولتے ہیں بنگلہ، وہ پاکستان کی زبان ہو، جبکہ قائد اعظم نے بتایا بھی تھا کہ اردو ہوگی۔ اردو سرکاری زبان، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی پاکستان کی جو سرکاری زبان ہے وہ اس کو اردو کے حق میں تھے کہ اردو ہونی چاہیے۔ اردو اس علاقے کی زبان ہے، بر صغیر میں اس نے جنم لیا ہے۔ تو اس آئین کے اندر دونوں زبانیں سرکاری زبانیں کہلائیں گی، لیکن 25 سال تک کے عرصے میں انگریزی دفتری زبان کی حیثیت سے رائج رہے گی۔ نمبر 10، اسلامی دفعات
صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، قرارداد مقاصد اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اختیار اللہ کا ہے، لیکن عوامی نمائندے مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے اس طرح کا ہی اختیار وہ استعمال کریں گے، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لائیں گے، خود غرضی نہیں کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق اس کو استعمال کریں گے جیسے کہ اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا جو تصور ہے، اس کے اندر جو اس کی پارلیمنٹ ہے، جب وہ اللہ کے قانون کو استعمال کیونکہ اللہ پاک خود تو آ کے ایک دن آئے دن ہمیں گائیڈ تو نہیں کر سکتے، جیسا کہ مطلب ایک دفعہ قرآن پاک میں یا ہمیں ایک مذہب میں چیزیں دے دی گئی ہیں، حدیث میں، قرآن میں، تو اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا اختیار ہے تو اللہ پاک خود آ کے وزیر اعظم کو چنا جا رہا ہے یا پھر وہ روزمرہ کے اللہ نے ہمیں احکامات فراہم کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے اور ناخوشی ناراضگی کس میں ہے اور خوشنودی کس میں ہے، یہ ہم جان چکے ہیں، لہٰذا اب امانت ہے یہ اختیار عوامی نمائندوں کے پاس، وہ اس کو استعمال کریں گے اور اجتماعی زندگیاں اور انفرادی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنانے میں اپنا کردار اس طرح ادا کریں گے کہ اللہ پاک کی مرضی اس میں شامل ہو، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی چیز متصادم نہ ہو، سود، عصمت فروشی، جوا، شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا اور اسے ایک فلاحی ریاست بنایا جائے گا ذاتی مفادات کو پس پشت رکھ کے۔ آئینی ادارے بھی قائم کیے گئے، تحقیقات اسلامیہ، پبلک سروس کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر، آڈیٹر جنرل۔ آئینی ادارے وہ ہوتے ہیں بچوں کے جس کا آئین میں تحفظ حاصل ہوتا ہے، ان کو اگر خاتمہ مقصود ہو تو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ بڑے طاقتور اور بڑے بڑے ادارے سمجھے جاتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے مجھے واٹس ایپ گروپ میں کوسچن پوچھیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔